सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बावजूद भी मुझे बहुत माजरत के साथ ये तल्ख बात अर्ज करनी पड़ती है कि जिन इलाकों में, जिन शहरों और स्टेट्स में सदियों से जलसे हो रहे हैं, सैकड़ों जलसों में शिरकत के बावजूद भी मेरी कौम को ऐसी महफिलों में कैसे आया जाए, अब तक इसकी भी तमीज नहीं है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है सर। इन महफिलों में आने के आदाब क्या हैं? अगर 20 जलसे अटेंड करने के बाद हमें इन महफिलों में शिरकत के आदाब भी नहीं मालूम, तो फिर बताइए कि इन महफिलों में आकर हमने हासिल क्या किया है? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कान के चस्के के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम महज भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम आने वाले उलमा के नाम पर जमा हो जाते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कितना मजमा था सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो खवातीन इस्लाम हो, हर एक को इस बात पर गौर करना पड़ेगा और अपनी नीयत को समझना पड़ेगा कि मैं अगर रात के अंधेरे में दीनी जलसे में गया हूं या गई हूं, तो वहां जाने का असल मेरा मकसद क्या है। अगर आपको यह पता चला कि फला मौलाना साहब आने वाले हैं, फला मुकर्रिर साहब आने वाले हैं, वो जिनका बयान यूट्यूब पर आता है वो आज आने वाले हैं, अगर आप उनके नामों पर जमा हुए हो तो याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप मेरे किसी XYZ के नाम पर 1-2 बार नहीं 100 बार भी आओ, आपको आने पर कोई सवाब नहीं मिलना। लेकिन अगर अपने घर से निकलोगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, अल्लाह हर कदम पर आपको नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ नेकियां ही नहीं देगा, बल्कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने घर से निकलोगे, आपका एक कदम उठाना भी मेरे करीम ने कबूल कर लिया, तो कयामत में आपकी 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ होगी, अल्लाह के जिक्र की महफिल की तरफ उठने वाला आपका एक कदम अल्लाह कबूल करेगा और उसी को आपके लिए जन्नत की जमानत बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपके वेस्ट बंगाल और जहां जहां मैंने बताया, झारखंड, यूपी, बिहार, कई जलसों में जा चुका हूं। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि हजरत हमारे गांव का ये 38वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 42वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 28वां सालाना जलसा है, और उसके बाद लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई जाती है। हमारे यहाँ तो ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बाद हमें उन्वानात दिए जाते हैं, आपको माँ बाप पर बोलना है, आपको बीवी बच्चों के हुकूक पर बोलना है। हमारे यहाँ तलाक बहुत हो रहा है, हमारे यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ शराब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, नौजवान जो है वो नशावर चीजों का आदी बन चुका है, औरतें बेपर्दा हो चुकी हैं, आज धीरे धीरे लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जहां कई सालों से मुसलसल जलसे हो रहे हैं और जहां लाखों रुपए कौम के जलसों के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, जहां हजारों की भीड़ जमा होती है और तकरीर करने वाले मुकर्रिरीन को हजारों का लिफाफा दिया जाता है, आप बताइए हर साल जलसे होने के बावजूद भी कौम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि जलसा सुनने के बाद मुसलमान घर जाता है और फज्र की नमाज में भी नहीं उठता, न इशा पढ़ कर आता है और न घर जाने के बाद फज्र का एहतमाम करता है। तो आप मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, ये जलसे मौजूदा दौर में सिर्फ रस्मो रिवाज ही बनकर रह गए हैं, अलावा इसके हमने तो जलसों की रूहानियत को कब का खत्म कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जो कमेटी वाले हमें बुलाते हैं, मैं आपके यहां की बात नहीं करता, जो कमेटी वाले हमें बुलाते, कहते हमारे दादा ने शुरू किया था, उसके बाद अब्बा करते रहे, बड़े अब्बा करते रहे, फिर चाचा करते रहे,
اور تقریباً 12-13 سال سے ہم نوجوان گاؤں کے مل کر رہے ہیں. جو نوجوان ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے گاؤں کے 48ویں جلسے میں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹی والے نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، کمیٹی کے آدھے لڑکے تو خود داڑھی منڈے ہوتے ہیں. کمیٹی والے جو ہمیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، ان کے ننگے سر ہوتے ہیں. آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے، لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں. جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا، اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا. اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا. جو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. واہ واہ واہ. اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں. بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے. اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی. دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی. اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں. محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں. جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول
रसूल हो सकता है? अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़की देने वाला, अपने बूढ़े माँ बाप को आंख दिखाने वाला किसी एंगल से आशिक रसूल हो सकता है? किस बात का आशिक है? आशिक रसूल वो नहीं जो रात जलसों में झूमता नजर आए, जो रात जलसों में उलमा से मुसाफे के लिए एक दूसरे पर गिरता पड़ता नजर आए। आशिक रसूल वो नहीं जो शायर इस्लाम की नातों को सुनकर बस उस पर दोनों हाथों से माल लुटाता नजर आए। आशिक रसूल हकीकत में वो होता है, अगर उसकी जेब में शायर को देने के लिए माल नहीं भी है, अगर उसके जिस्म के अंदर नारे लगाने के लिए ताकत नहीं भी है, तो भी आशिक रसूल वो होता है जिसकी जिंदगी गुजरती है तो तबीयत के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक गुजरती है। नफ्स के पीछे पीछे चलना यजीद का काम है और अपनी जात को शरीयत पर लुटा देना यह इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप मुझे बताएं, आप यहां इस महफिल में क्या सिर्फ कानों के चस्के के लिए आते हैं, कानों की लज्जत के लिए आते हैं? और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, बहुत माजरत के साथ, यहां बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मेरा हिसाब किताब क्या है जानते हो? मैं जो तकरीर करता हूं तो तकरीर कैसे करता हूं आप जानते हो? अगर मुझे कहीं बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में, मुल्क के किसी कोने में, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं कि मेरी टिकट कितने की आई होगी, मुझे वहां तक ले जाने में, पहुंचाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मेरे खाने पीने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि सिर्फ जलसे में 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर के लिए कौम के 30,000 रुपए 40,000 रुपए मुझ पर लगा दिए गए, तो अब मैं इसे कौम की तरफ से अपने ऊपर बोझ समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि इस 30, 35, 40 रुपए का, 40,000 रुपए का अब मुझे हक अदा करना है। अगर मैंने कौम के ये पैसे बर्बाद किए और मैं सफर करके आ गया, फ्लाइट से आया, मजे से सोया, खाया पिया और कुछ गुफ्तगू की, लोगों ने नारे लगाए और मैं फिर उठकर चला गया, अगर मैंने 1 सवा घंटे की तकरीर में कौम को कुछ भी नहीं दिया, तो कौम का जो पैसा मेरी जात पर खर्च हुआ है, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका हिसाब देना होगा। मैं कौम के पैसे बर्बाद करने वालों में से नहीं हूं। आप जानते हो, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो, तवज्जो से सुनना, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 1 घंटे की तकरीर में 200 लोग मौजूद हैं और उस 1 घंटे की तकरीर में तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए, तुमने कौम के 200। जब मैं इन सारी चीजों को जहन में रखता हूं तो इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ होता है कि कौम ने मुझ पर भरोसा करके अपनी हलाल कमाई का, मेहनत का माल जो मुझ पर खर्च किया है, अगर मैंने उस कौम के पैसे का हक अदा न किया तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर कोई पानी जाए करे तो कयामत में उसे उसका भी हिसाब देना होगा। कौम के पैसे कोई बर्बाद करे तो क्या अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब नहीं देना? आप मुझे बताएं, रोटी खाने में ज्यादा मजा आता है कि चटनी खाने में ज्यादा मजा आता है? सिंपल सा सवाल है, जवाब दें। चटनी में जायका ज्यादा होता है कि रोटी में? जी, चटनी में ना। रोटी में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। टेस्ट किस में होता है? चटनी में। लेकिन सेहत के लिए रोटी अच्छी है कि चटनी अच्छी है? जी, अगर आप रोटियां खाएंगे तो सेहत को कोई नुकसान है, लेकिन रोटी छोड़कर सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दें तो आपका क्या होगा? पहले तो आप चटनी को खाओगे, बाद में कुछ महीनों के बाद चटनी आपको खाना शुरू कर देगी। बताइए, है कि नहीं? मजा चटनी में है, रोटी में नहीं है। लेकिन सेहत के लिए चटनी अच्छी नहीं, रोटी अच्छी है। आप जब जलसों में आया करें तो चटनी वाला मजा लेने के लिए ना आया करें कि सिर्फ कानों के चस्के के लिए आ गया, कानों की लज्जत के लिए आ गया। मैं उलमा की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी अपने मजे के लिए खाता है, मिठाई आदमी अपनी जबान के लिए खाता है,
مٹھائی اب آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے، لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتا چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت و چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی۔ ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا، آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں، بے غیرت ہو گئیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں، اس وجہ سے مسلمان رہ گئے، ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق
اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، تو کوئی کہے گا 20 کروڑ، کوئی کہے گا 25، کوئی 28، کوئی 30۔ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ، 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے اور اس لیے میں تمہید میں گیا نہیں، سیدھے اپنے عنوان پر آیا۔ اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے ایک ایک مہمان آنے لگیں گے پھر اینڈ میں ٹائم شارٹ پڑنے لگے گا، تو اس لیے میں تیزی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تو مکمل کر سکوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید صاحب سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جسم کے ساتھ ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں؟ میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ پہلی بار گھوڑے پر، کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ ایسے ہی منبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری پوری گفتگو آج کے اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو جو دور دراز سے یہاں بلایا گیا ہے اور آپ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پورے جلسے کو سجانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنے آئے تھے، کون کون آیا تھا، کون بیچ میں اٹھ کے چلا گیا، کون نظر ہی نہیں آیا، یہ سب دیکھنے ہم نہیں آئے ہیں۔ اگر آ کر بیٹھ گئے ہو تو آپ کی توجہ پوری طرح سے منبر رسول پر ہونی چاہیے، اور منبر رسول سے جو پیغام دیا جائے، اللہ رسول کے فرامین پہنچائے جائے، پوری نظر اس پر ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟ توجہ سے سنیں گے آپ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے سینسیکس ہوئے، جن گڑنا ہوئے تو ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک موٹی مثال کے طور پر اندازے کے مطابق 140 کروڑ انسانوں میں ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں، 25 کروڑ۔ اب ایک انڈین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا، توجہ سے سننا آپ، ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور رپورٹ تیار کی گئی، تو جانتے رپورٹ کیا آئی؟ اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے انڈین مسلمز پر جو سروے کیا گیا، سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لئے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً more than 60% مسلمان، ہندوستان کے 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سال بھر جلسے ہو رہے ہیں، لوگ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لئے 20-25, 25, 30 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، کئی راتیں نیند قربان کر دیتے ہیں،
ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا، آج یہاں دستار بندی، کل وہاں دستار بندی، پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں، پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد، علماء کے خطابات کو سننے کے بعد، 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد، گلی محلوں کو سجانے کے بعد، جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد، امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد، اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں، دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے، زیور گروی رکھنا پڑے، جو بھی ہو رشتہ داروں سے دوست احباب سے قرض لو، لاکھوں روپے قرض کے طور پر جمع کر کے ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کراتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی شادی میں ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے سے پہلے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے، کیا ماں باپ نے انہیں بٹھا کر کبھی غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ کہ بیٹی تیری شادی کی پہلی رات ہے، صبح اٹھے گی تو تجھ پر غسل فرض ہوگا، غسل کیسے کیا جائے؟ کیا بتائیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی شب برات گزرا، شب برات میں مجھے آپ کے یہاں نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ممبئی جیسے شہر میں شب برات میں ایک طریقہ عام ہے کہ مسلمان اس رات قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، سال بھر کی مصروفیت کے بعد جب شب برات میں قبرستان آتا ہے تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تجھے یاد ہے تو بتا، ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے؟ پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ آپ بتائیے، اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں ہے، ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے، ابا نے کہاں کھیت خرید رکھا ہے، ابا نے کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے، ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے، فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے، فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے۔ ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے، جوان بیٹے کو باپ کے 1 روپے کی خبر ہے، زمین کے 1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے، ہر اکاؤنٹ کی، فکس ڈپوزٹ کی، LIC پالیسی کی، سب چیزوں کی خبر ہے، لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے، لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہیں؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں، یہ سب ان کی اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بائیں جانب ان کی بری اور نافرمان اولاد ہے۔ جب آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو جانتے ہو معراج کے سفر میں اس رات اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ میرے نبی نے دعا کیا تھا، یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ماں باپ کو رلانے والے یا ماں باپ کو خوشیاں دینے والے؟ رات کے اندھیرے میں جوان بیٹا اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے، رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے، ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو۔ ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا۔ لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں۔ بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا، جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا، دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں۔ اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا۔ میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں۔ باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے، آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیوں یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے؟ جانتے ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، ماں گہری نیند میں ہے، باپ گہری نیند میں ہے، بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے، اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے، تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماں نابینا تھی، ماں معذور تھی، ماں بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی، اس وجہ سے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر ویسے کرنی میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیسا عاشق ہے،
اگر اتنی محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے. حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اویس قرنی نے بوڑھی ماں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت میں غلامی میں لگے رہے، اور اویس نے ماں کی خدمت کر کے رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کر کے میں نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں. اور میرے نبی نے اویس قرنی کے اس عمل کو کتنا پسند کیا، کتنا پسند کیا. میرے آقا نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنا پیرہن مبارک جبہ مبارک دیا اور کہا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، لے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ اویس کو دے دینا. پتا چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں. اویس قرنی کو کہا لے جاؤ میرا پیرہن دے دو، اور میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. پتا چلا جو لوگ ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرماتا ہے. ورنہ ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے رسول اللہ دعا کریں پھر کسی اور کی دعا کی اسے ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. اے مسلمانوں، میرے نبی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو، ماں کی غلامی کرتے ہو، ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل کو رسول اللہ پسند فرماتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کے اندھیرے میں ماں نے پانی مانگا، ایک بار دو بار مانگا، نہیں گیا. 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، لگا رہا موبائل میں. آخرکار بوڑھی ماں خود اٹھی بستر سے، رات کا اندھیرا تھا، چلی پانی لینے کے لیے اندازے میں. ایک تو ویسے ہی بوڑھی، نگاہ کمزور، اس کے بعد کمرے میں اندھیرا، اٹھی دھیرے دھیرے چلی. اچانک کوئی ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر گئی، اور صبح ہوتے ہوتے پتا چلا کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا. اب جب اس بوڑھی ماں کا جنازہ نکلے گا تو وہی بیٹا جو ظالم رات کو ایک گھونٹ پانی پلانے کو تیار نہیں تھا اب ماں کی محبت میں دہاڑے مار مار کے روئے گا. کبھی یہاں گرے گا، کبھی وہاں گرے گا. 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے. دنیا سمجھے گی ماں سے کتنا پیار کرتا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی جدائی میں کتنا روتا ہے. میں کہتا ہوں ظالم صبح کے وقت ڈرامے بازی کر کے دنیا والوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن مولا تو رات کے اندھیرے میں تجھے دیکھ رہا تھا. ارے جس کے جنازے میں تو لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا، رات کو تو نے کاش اگر ماں کو پانی پلا دیا ہوتا تو نہ ٹھوکر لگتی، نہ تیری ماں مرتی، بلکہ کل بھی جیسے زندہ تھی آج بھی ویسے زندہ ہوتی. آپ بتائیے اپنی اولاد کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے بڑی محنت کی. کانوینٹ اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں، پبلک اسکول میں، اسٹیٹ بورڈ نہیں چاہیے، سی بی ایس سی بورڈ والا اسکول چاہیے. سی بی ایس سی نہیں چاہیے، انٹرنیشنل بورڈ والا اسکول چاہیے. اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے جتنا مال خرچ کرتے ہو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کا 10% بھی خرچ کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں اگر سنی مدارس چل رہے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی مکتب چل رہا ہے، آپ کے علاقے میں کوئی جامعہ چل رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہو. ایک کہتے بنگلور میں پڑھ رہا ہے، ایک دلی میں یا کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، ایک فلاں جگہ جانے والا ہے انجینئرنگ کے لیے بس ایڈمیشن ہونے والا ہے. اپنے 3-4 بیٹوں کو آپ ایم بی اے کرواؤ، سی اے بناؤ، انجینئرنگ کرواؤ، ڈاکٹری کرواؤ،
لائر بناؤ، اپنی اولاد کو جو کچھ دینا چاہتے ہو دو، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے گاؤں کے مدرسے میں بھی جاؤ، اور جا کر گاؤں کے مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑھتا ہو یتیم ہو، اگر کوئی غریب کا بیٹا پڑھتا ہو، اگر کسی بیوہ کا بیٹا پڑھتا ہو، تو جاؤ جا کر مدرسے والوں سے کہو ایک بچے پر ماہانہ خرچ کتنا ہے، اس کی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ دیکھ لیں، عظمت قرآن و اگر آپ سنت کو بیان کانفرنس، سننے پر ثواب نہیں ملے فیضان گا، غوث اعظم دائیں بائیں جناب دیکھنے قاری سے ثواب محمد ملے گا، علی تو دیکھ فیضی۔ لیں آپ۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں ہر رات بیان کرتا ہوں، تو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر میں بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ ہی نہ سنیں تو میں کیا کروں آپ بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو، اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا۔ تو جب میں ہوں مائک پر تو میری طرف توجہ ہو، جب وہ آئیں گے تو مجھے بالکل مت دیکھنا، پوری توجہ ان کی طرف رکھنا، لیکن ابھی آپ میری موجودگی میں ان کو دیکھیں گے تو آپ میرا حق مار رہے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ ان کو سنیے گا، مجھے بالکل مت دیکھیے گا۔ سید صاحب آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی کو مت دیکھیے گا، سید صاحب کو دیکھیے گا، لیکن ابھی اٹھ کر پیچھے دیکھ رہے آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، تو یہ مناسب ہے؟ بتائیے۔ میں نے مثال دی، آپ کو سمجھایا، پھر بھی آپ نہیں سمجھتے، اور یہ سارے ایسے نہیں ہوتے، اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب کرتے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردوانوں میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں باتیں پھر رہ جاتی ہیں، جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ جو بتایا تھا میں نے، بات سمجھ میں آئی آپ کے 2 3 4 بیٹے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دے، اسلام نے منع نہیں کہ انگریزی بولنا سکھاؤ، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، اتنی تعلیم دو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اتنی تعلیم دو کہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں سے کندھا ملا کر چل سکے، اتنی تعلیم دو کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنے کا شعور اور تمیز آ جائے، اتنی تعلیم دو کہ اے آئی کیا ہے اس کو پتہ چل جائے۔ آخر یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ سب اسے پتہ چل جائے، مائکروسافٹ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن میری گزارش یہ ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اگر کوئی جامعہ چلتا ہے، آپ مدرسے میں جاؤ، مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو، ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو، کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو، کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو، اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو، اس کو اسکالرشپ دو، اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے، 2800 ہیں، 3200 ہیں، 3500 ہیں، اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو، کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا، ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا، آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ، ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا، وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن و سنت کانفرنس۔ شادیوں میں خرچ کرو گے، ہوٹلوں میں خرچ کرو گے، شاپنگ مال میں خرچ کرو گے، دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے، لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی جیب میں مال ہے، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بخل نہ کیا کریں،
بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے سبحان اللہ۔ دینے کی کوشش کیا کرے۔ یاد رکھنا جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے اتنے محتاج اور اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے۔ آپ بتائیے دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے، آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا، اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا، اللہ نے ہمیں کاروبار بھی دیا، اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا، اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا۔ ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے، میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک قارون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا، اللہ کے نام پر لٹاتے تھے، گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے، لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا، تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا۔ اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج، شہد الگ سے پی لیتے کل، ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی؟ اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا، نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے، گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے، گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے۔ اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا، اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے، وہاں لے جا کر دیکھتے، وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ، اونٹ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنی ذات پر ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں۔ عثمان غنی کو کیا ملا؟ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ بے شک بے شک، آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے، اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے، ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے، ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینے وہ جانتے جنت البقیع۔ میرے آقا پلٹ کر آئے، آ کر عثمان غنی سے کہتے عثمان وہ زمین تم نے دیکھی؟ ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی، جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ عثمان غنی گئے، آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا، آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا، وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی۔ لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے نبی نے کہا عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا، واہ واہ واہ، تم تو سودا ہی کر کے آ گئے۔ تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا۔ واہ 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 واہ، یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں، یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا، صرف مال کا نہیں، آپ کی سانسوں کا، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا۔ لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے، مدرسے کے نام پر دے دو گے، دینی کاموں کے نام پر دے دو گے، کسی غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے، کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے، اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے۔ اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کر لو اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر۔ یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں، ڈول گاجے باجے ہیں، ڈی جے سسٹم ہے، پٹاخے بازی ہے، جوتا چرائی ہے، ہلدی مہندی ہے، یہ رجگے ہیں،
یہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ ہے، یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں، کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں، اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا، نہ آپ کو جواب دینا ہوگا، بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو انہیں 5 لاکھ دیا ہے، 1 دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا، تو انہیں 5 دے دیا، حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ اب اپنی بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے، یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور۔ آپ جانتے ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ اور ہارون رشید کی بیوی، بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ، آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی، بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں، ہم کیوں نہ دکھائیں؟ پہلے برقع پہنتی تھی، آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، پردہ اتر گیا، اب تو میک اپ کریں گی، اب تو فیشن کریں گی، اب تو شادیوں میں جائیں تو پتا چلے فلاں سیٹ کی بیوی آئی ہے، فلاں سیٹ کی بیٹیاں آئی ہیں، اب تو پتا چلنا چاہیے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بادشاہ وقت کی بیوی تھی، اور بادشاہ کی بادشاہت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی۔ کتنی لونڈیاں؟ جی میں اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگے تو صحیح کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی لونڈیاں تھی؟ 300، اور یہ 300 کی 300 حافظ قرآن تھی۔ زبیدہ نے 300 لونڈیوں کو ڈیوٹی دے رکھی تھی۔ کیا ڈیوٹی؟ کہا جو کھاؤں گی تم سب کو وہی کھلاؤں گی، واہ واہ واہ، جو پہنوں گی تم کو بھی وہی پہناؤں گی، جیسے بستر پر سوؤں گی ویسا بستر تم سب کو ملے گا، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے ہیں، نہ مجھے غسل دینا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرے سر میں تیل لگانا ہے، نہ بدن کی مالش کرنا ہے۔ 300 لونڈیاں جو حافظ قرآن تھی، جانتے ہو زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ڈیوٹی لگا لو، تم سب کو 24 گھنٹے صرف ایک کام کرنا ہے، وقت بانٹ لو اپنا اپنا، میرے محل میں تمہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچو کیسی بیوی رہی ہوگی وہ، کیسی عورت رہی ہوگی۔ ایک رات جب شوہر آئے کمرے میں، ہارون رشید جب کمرے میں آئے، رات بیوی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زبیدہ اپنے سر کے بالوں کو منڈا چکی ہے، پورا سر ٹکلا ہے، صاف ہے۔ ہارون رشید نے بیوی کو دیکھا، کہا زبیدہ یہ کیا کیا تو نے؟ زبیدہ تیرے بال کہاں گئے؟ تجھے پتا ہے نا مجھے تیرے بال کتنے اچھے لگتے تھے، میں تیری زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اچانک تو نے بالوں کو مونڈ کیوں دیا؟ سنے ہماری بے حیا بے غیرت گھومنے والی عورتیں بے پردہ دوپٹہ اتار کر، رت جگہ میں کمر مٹکانے والیاں، شادی میں، منگنی میں، مارکٹ میں، مال میں بے حجاب و دوپٹہ جانے والیاں۔ زبیدہ کہتی ہے آج میں دوپہر کے وقت محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر پڑی، دور ایک گھر کی چھت پر کوئی شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کہتی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں کانپ گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا،
زبیدہ کہتی میں بالوں کو سکھا رہی تھی اور ٹہل رہی تھی، اچانک دیکھا کہ کوئی نوجوان دور میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا محل کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی میری نظر پڑی میں کانپ گئی، وہاں سے بھاگی، کمرے میں آئی، اور کمرے میں آنے کے بعد زبیدہ کہتی ہیں آج تک جس کے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج پہلی بار ممکن ہے کہ کسی غیر محرم نے میرے بالوں کو دیکھ لیا ہو۔ اے ہارون رشید، میں نے فوراً اپنے سر سے سارے بال نکال کر پھینک دیے، جن بالوں پر کسی غیر کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ مجھے بال نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بال قیامت میں میرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں، اس لیے میں نے بالوں کو نکال دیا۔ آپ سوچیں کہ سر کے بالوں پر غلطی سے کسی غیر کی نظر پڑ جائے، پڑی بھی تھی کہ نہیں پڑی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا خوف خدا کا عالم تھا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ کی یہ بندیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری محفلوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے حسن کی وجہ سے نہیں، ان کے رنگ کی وجہ سے نہیں، ان کے قد کی وجہ سے نہیں، ان کی آئی برو آنکھیں ہونٹوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہماری محفلوں میں ان اللہ والیوں کے ذکر ہوتے ہیں تو صرف ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، صرف خوف خدا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شریعت مصطفیٰ۔ اب جو آخری بات عرض کرنا ہے، جہاں سے یہ بات نکلی سنو، اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ زبیدہ گئی حج کرنے کے لیے، حج کا طویل سفر طے کیا، واپس آئیں، واپس آنے کے بعد شہر بغداد کے عراق کے بڑے بڑے انجینئرز کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دور میں موٹر کے ذریعے، انجن اور پائپ لائن کے ذریعے زمزم عرفات تک نہیں پہنچا تھا، مدینے تک نہیں پہنچا تھا، صرف حرم شریف میں مل جاتا تھا پینے کو زمزم، باقی کوئی مشین، انجن، موٹر، ٹینکر کچھ نہیں تھا کہ یہاں وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ نہ بوٹلوں کا سسٹم تھا کہ فیکٹری کے ذریعے بوٹلز پیک کر بانٹی جائے، نہ ڈھابے تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ پیکڈ منرل واٹر ملتا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا سفر حج میں حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی جائے اور اس کا پانی میدان عرفات تک پہنچایا جائے، اس کا پانی میدان عرفات تک۔ گوگل میں سرچ کر کے دیکھو کہاں شہر بغداد دریائے دجلہ اور کہاں پر میدان عرفات۔ جانتے ہو انجینئرز نے کیا کہا؟ انجینئرز نے کہا کہ نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن کام ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو انجینئر کہتے ہیں کہ درمیان میں کئی پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، درمیان میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، پانی کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ تو آپ نے کہا رکاوٹ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وقت بہت لگے گا، مزدور بہت لگیں گے، پیسہ بہت لگے گا۔ تو زبیدہ نے کہا میرے پاس وقت کی، مزدوروں کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر فاوڑے کے بدلے 2 سونے کے سکے دینے پڑے تو بھی میں دوں گی، لیکن یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، اگر گائیڈ جانکار ہوتا ہے تو نہر زبیدہ کے نشانات دکھاتا ہے۔ آج بھی عرفات کے قریب نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں۔ زبیدہ نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا خرچ ہو، جتنا ٹائم، جتنا مزدور۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جب طے ہی کر لیا تو چلو۔ انہوں نے سروے کرنا شروع کیا، تقریباً 2.5-3 سال تک سروے کیا، فائل تیار کی، لے کر آئے، کہا ہم نے زمینوں کا سروے کر لیا، کہاں زمین سخت ہے، کہاں ریتیلی ہے، کہاں پتھریلی ہے، کہاں جنگل ہے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں کتنے مزدور لگیں گے، کہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہاں کتنا پیسہ لگے گا۔ یہ پوری فائل تیار ہے، آپ دیکھیں، بجٹ سینکشن کر دیں،
اپروول دے دیں تو کام شروع کیا جائے۔ جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا، لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے پاس، پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے، آپ نے ایک ایک پنہ پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا۔ انجینئر پریشان تھے، سوچا ہم کو 2.5-3 سال کا عرصہ لگ گیا، لگتا ہے ان کا پلان کینسل ہو گیا، اب ارادہ بدل چکا ہے۔ اس وقت نیا نیا حج کر کے آئی تھی تو جذبات میں تھی، اب لگتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ پاسبل نہیں ہے، اتنا کون خرچ کرے گا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ 3 سال تک سروے کر کے ہم نے رپورٹ تیار کی، سینکشن کرنے کے بدلے کاغذات کو پھاڑ کر پھینک رہی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سوال کرتا۔ زبیدہ نے آخری کاغذ کے پنے کو پھاڑا، دریائے دجلہ میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اللہ میرے شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا پانی پہنچانے اور کھدوانے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا۔ زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، بس اسی نیت سے کہ قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب نہیں لے گا، کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں۔ اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے، جیب میں 500 کی 200 کی 100 کی نوٹ بھی موجود ہے، لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے، برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب، شادیوں میں کتنا خرچ، عید بقرعید کی شاپنگ میں کتنا خرچ، دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ، بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو، ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو، جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو، دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو۔ اے مسلمانوں ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو، اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی مکمل، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو، جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے سب دیتے ہو تو دیں، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اگر وہ 1 روپیہ بھی نہ دے، اللہ کا گھر بن کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی آپ میں سے کچھ لوگ طے کر لیں کہ میں نہیں دینے والا، آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تو نہیں دیتا نہ دے، اللہ تیرے عوض کسی غریب سے دلوا دے گا۔ لکھپتیوں کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، اور دن کا 100 روپیہ کمانے والا غریب مزدور اللہ کی راہ میں 1 دن کی کمائی ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا سنیوں، اللہ دینے والوں کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ دینے والوں کے دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے دیا ہے، کتنی پیورٹی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا اخلاص ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا اور جانتے اس وعدے کے ساتھ دیا، رسول اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر نہیں، جھوپڑا نہیں، فلیٹ نہیں، محل عطا فرمائے گا۔ کیا دے گا؟ تو جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے، کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ میں نے بمبئی میں دیکھا 35 40 45 سال کی عمر ہو جائے، بیٹا باپ ہی کے جھوپڑے میں رہتا ہے، ڈیپینڈ اسی پر رہتا ہے، اس کی وجہ کہ 45 سال کا ہو کر بھی اپنے پیسے سے جھوپڑا تک خریدنے کی اوقات نہیں ہے۔ اب تو جھوپڑے بھی بمبئی میں 20 25 لاکھ کے ملتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں وہاں جانتے ہیں، اب تو جھوپڑے بھی، تو فلیٹ کی بات کیا کریں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے تمہیں بمبئی کولکتہ میں گھر خریدنے کا موقع نہیں دیا، جنت میں محل بنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، جو جیب میں ہے رب کے نام پر اخلاص سے دے دو، یقیناً آپ دو گے، اللہ کا وعدہ حق ہے، آپ اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی کا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں
کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے بیان کے درمیان بھی کچھ لوگوں نے کچھ دیا تھا، مجھے دیا تھا محبت سے، اور کچھ لوگوں نے مسجد کا اعلان سن کر لا کر دینا شروع کیا۔ تو جتنے لوگوں نے بھی اب تک جو کچھ دیا ہے، یہ سارا پیسہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا۔ اس میں سے مجھے کچھ نہیں لینا، بلکہ آپ نے مجھے دیا، میں نے وہ مسجد کی طرف دے دیا، تو اس کا ثواب ظاہر ہے کہ مولا آپ کو بھی دے گا اور مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آخر میں اعلان ہوگا، جھولی بھی گھمائی جائے گی، اپنے طور پر جس سے جو بھی ممکن ہو۔ آج موقع دیا ہے رب نے، اس نے تو بہت کچھ دیا، اس کی راہ میں دینے کا موقع ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ اخلاص کے ساتھ دیں، مجبوراً نہیں دینا۔ اگر دل نہیں مانتا 1 روپیہ مت دینا، اور اگر دیتے ہو تو خوشی سے دینا، اخلاص کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔